जी, तो आप मुझे होस्ट बनाएंगे ताकि मैं स्क्रीन शेयर अच्छा, करूं? ठीक है, 1 मिनट काज़ी साहब, मैं आपको कर दूँ। जी, थैंक यू। जी, जनाब, थैंक यू। तो ये स्क्रीन आपके सामने है। जनाब आ गए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, मैं शुरू कर लूं? जी, जी। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कले के अंदर के जो 20% पाकिस्तानी घराने हैं, उसमें आप देखिएगा कि हर 100 खवातीन के उनकी जिंदगियों में 270 बच्चे, 270 औलादें आप देखेंगे। और ये मशरकी एशिया की सरकर्दा मशरतें जो हमसे बिलाशुबा हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, ये उनकी एक तस्वीर आपको दिखाता है। उनसे करीब करीब है ये नंबर। और अगर आप बल्कि अगर जो माहिरीन कहते हैं कि अगर हर 100 खवातीन के 220 औलादें हों जिंदगी में, तो उनकी जिंदगियों में तो आबादी में इजाफा नहीं होगा। वो खास उनका एक तरीका है, मैथमेटिकल उसके फॉर्मूले हैं। तो ये इससे महसूस होता है कले के अंदर के पाकिस्तानियों को कि हालात ठीक ठाक हैं, किसी के भी घर में 11 बच्चे नहीं हैं। जबकि आप अपनी या मेरे खानदान में देखिए तो 2 नस्लें पहले, 3 नस्लें पहले आपको मिलेंगे बहुत बड़े बड़े खानदान, और जो उस वक्त माशी हालात थे उनके, उसकी बुनियाद पे कले के बाहर के आपको नजर आएंगे लोग। जो कले के बाहर के 80% पाकिस्तानी घराने हैं, उनमें हर 100 खवातीन में कोई 450 बच्चे पैदा हो रहे हैं। और ये अफ्रीका के पसमानदा तरीन ममालिक के करीब है। और जब ये कहा जाता है कि पॉपुलेशन टाइम बॉम्ब, ये तो टाइम बॉम्ब मुझे समझ में आता है कि इसके बारे में इतनी ज्यादा जल्दी इसलिए नहीं है, इतनी ज्यादा ये एक अहमियत इसको इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि जो कले के अंदर के लोग हैं, जो हुकूमत के अहम फैसले करते हैं या मीडिया पे तकरीरें करते हैं, उनको जो नजर आते हैं उनको तो वो लोग नजर नहीं आते जो कले के बाहर है। फिजिकली वो दो लोग दूर हैं हमसे, और हमें नजर नहीं आता कि सूरत हाल क्या है, और आदाद शुमार में पढ़ने वाले हमारे लोग हैं नहीं, मुझे लगता। तो इसलिए ये जो पॉपुलेशन टाइम बॉम्ब है, ये कले के बाहर है असल में। और कले के अंदर आप देखिए सारे बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, सारे बच्चे, बहुत से बच्चे उसमें यूनिवर्सिटी डिग्रियां भी हासिल कर रहे हैं। सो यहाँ से मैं जरा सा आगे बढ़ता हूँ। ये जो हमारी इस तरह की गुर्बत है ना, इसके खत्म करने का वक्त जा रहा है। और मैं आपको जरा सा ये मुगल मिनीचर की मदद से मैं ये बात मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये जो मिनिएचर है ये फतेहपुर सीकरी का है, और ये अब्दुल फजल ने आईने अकबरी में शामिल करवाए थे। ये कई इस तरह के मिनिएचर्स हैं जो अकबर को आप देखिएगा तस्वीर के ऊपर के हिस्से में सफ़ेद पोशाक में, और वही जो हम बात करते हैं गरीब का, तो वो भी मिल रही है। गरीब को रोजगार मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन पैकेज वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे ख्याल में तवज्जो करने की ज़रूरत है इस तस्वीर के नीचे के हिस्से में, जहाँ पे आपको वो मजदूर नजर आ रहे हैं जो तामीर फतेहपुर सीकरी की तामीर पे काम कर रहे हैं। और वो देखिए आप, जो कुछ चीजें आपको ऐसे करते हुए नजर आएंगे, वो जो आज पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में कंस्ट्रक्शन की कोई साइट हो, वहां पे आपको पाकिस्तानी मजदूर यही चीजें करते नजर आएंगे। जिन लोगों की के हुनर इस तरह के काम के लिए हैं, उनकी गुर्बत को खत्म करने का वक्त खत्म होता चला जा रहा है। और मैं अर्ज करूँ आपसे, ख़ास तौर पे ज़राअत में ये इसका इतलाक़ इस तरह होता है कि हमारे कहा ही जाता है कि जी पिछली जो मरदमशुमारी हुई उसमें ये सामने आई बात कि 36% पाकिस्तानी जो अफरादी क़ुव्वत के 36% जो लोग हैं वो ज़राअत से कमा रहे हैं। लेकिन उसमें बहुत बड़ी अक्सरियत उन लोगों की है जो वो काम कर रहे हैं जो कई दहाइयों से मशीनें कर रही हैं ज़राअत में। तो उन लोगों, वो मशीनों को हमने आने नहीं दिया, उस पे हमने काम ही नहीं किया, तो वो लोग बेचारे अब तक ऐसे काम करें। और उन लोगों को उजरत भी आप क्या दे सकते हैं? और जब उजरत बहुत कम दी जा सकती है तो गुर्बत का खात्मा कैसे होगा, उनकी अगली नस्ल के हालात कैसे बेहतर होंगे? इसलिए अब जब हम ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े बैंकर्स भी अब ये सोच रहे हैं कि यार आज से 20 साल बाद क्या मेरी नौकरी भी क्या किसी कंप्यूटर या किसी मशीन की तरफ चली जाएगी?
इन लोगों की नौकरियां तो चली गई हैं मशीनों को, बस वो मशीनें हमने मुतारिफ नहीं कराई हैं। इसलिए ये जो बात है कि 2047 या एक नस्ल के अंदर हम ये तब्दील कर लें अपने और यकसर बदल डालें अपनी मैशत की साख, ये बहुत अहम है ये बात। इसको लोग समझते हैं कि 2047 किसने देखा है, 25 साल पाकिस्तान होगा नहीं होगा, ये बातें करने का वक्त खत्म हो गया है। तो हम जरा सा इसको जरा मैं आगे की तरफ देखें कि हमें करना क्या है। इस तरह के काम जो लोग कर रहे हैं उनके लिए जरिया माश पैदा करने का तरीका वही है इंडस्ट्री। और ये सारे मुल्कों ने जिन्होंने जिनकी आबादी बहुत है और हर आदमी को इंजीनियर बनाना एक जनरेशन में आसान नहीं है, उन्होंने इसी तरह से गुर्बत को टैकल किया है। चीन में आप देखिएगा कि जो 16 करोड़ लोग हैं, जो चीन का जो ये सफर रहा है तरक्की का 1978 के बाद से, 16 करोड़ लोग जो खेतों पे आमतौर पे खेतों पे देही इलाकों में काम कर रहे थे इस तरह के, और वो शहरी इलाकों में मुंतकिल हुए और फैक्ट्रियों में उन्होंने काम शुरू किया। ये तारीख की सबसे बड़ी अमन के दौरानिए में सबसे बड़ी हिजरत इसे कहा जाता है। और उन्होंने वही इंडस्ट्री में जाने की वजह ही है, 16 करोड़ लोग सिर्फ हुकूमत के कहने से नहीं मूव हो जाते। 16 करोड़ लोग इसलिए मूव हुए क्योंकि एक जो मजदूर खेत पे मुंजी की काश्त में, चावल की काश्त में जो एक साल में कमाता था, वो फैक्ट्री में एक महीने में कमा सकता था। इसलिए लोग मूव हुए और इस तरह गुर्बत में कमी शुरू होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की के बारे में, इंडस्ट्रियलाइज करने के बारे में, तो कले के अंदर के लोग जब गुफ्तगू करते हैं तो वो बात करते हैं कि जी आईफोन बनेगा, मोबाइल फोन्स असेंबल होंगे। वो जरूरी है, उस वो भी बहुत जरूरी है। उसी से ज्यादा मालियत की के अजनास को हम अपनी मैशत का हिस्सा बना सकते हैं, ज्यादा कमा सकते हैं। लेकिन ये सब जो लोग हैं, इनके लिए उन शोबों का हमें इंतखाब करना होगा जिसमें ये बिला हुनर या कम हुनर वाले लोग भी काम कर सके, और साथ साथ हमें अपने ज़ाहिर माहौल का भी दिफा करना है। इस पे अगर आप चाहिएगा तो और तफसील से हम बात कर सकते हैं। मैं गुफ्तगू को अब आखिरी मरहले में लाता हूँ। एक मेरे ख्याल से जो हमारी बहुत ही कलीदी तरजीह होनी चाहिए, वो ये है कि हम बात करते हैं फलाही रियासत की, और वो बिल्कुल जाहिर है फलाही रियासत के बगैर आप गुर्बत का खात्मा नहीं कर सकते। लेकिन हमारी फलाही रियासत के जो एक खामी मेरे ख्याल से जिस पे हमें बहुत मेहनत करनी है, वो ये है कि इसकी माली असास बहुत कमज़ोर है, इसकी माली बुनियाद बहुत कमज़ोर है। और कई तरीके ऐसे हैं कि और वजह उसकी ये है कि हमारा जो सेहत का शोबा है, हमारे जो तालीम के शोबे में भी नौकरियों के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए भी वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह, तम ज़्यादातर इन्हिसार हुकूमत के एलोकेशंस पर है। और वो हमारे तारीखी तौर पे कई दहाइयों से दुनिया के सबसे कम जो सतह है हो सकती है खर्चे की, वो हुकूमत के वसाइल के खर्चे की है। इस हुकूमत ने उस पर ज़रा इजाफा किया है। लेकिन जिस सतह का ये चैलेंज है, उस तक आप सिर्फ हुकूमत के वसाइल से नहीं पहुंच पाएंगे। मिसाल के तौर पे तरीके हैं, और मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी की एजुकेशन, खासतौर पे जो लोग डॉक्टर बन रहे हैं और इंजीनियर या एमबीए कर रहे हैं, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि अगले 10-15 साल में ये कमाएंगे, काफ़ी कमा लेंगे, वो बैंकों से लोन उनको मुहैया किए जाएं। लेकिन बैंक तो हमेशा मांगते हैं कि आप हमें गारंटर लाएं कोई, और उसका दुनिया में आम जो गरीब घरानों के बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके पास नहीं है गारंटर, तो हुकूमत फाइनेंस मिनिस्ट्री उसकी गारंटी देती है। तो जिस तरह हम आईपीपीज को इतनी गारंटी दे सकते हैं, तो गरीब गरीब घरानों के बच्चों को भी डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए गारंटी दे सकते हैं। तो ये एक मैं मिसाल यहाँ पे पेश कर रहा हूँ आपको कि किस तरह हम हुकूमत के अलावा के जो सरमाया हमारे मुल्क में मौजूद है, उसको बरूकार ला सकते हैं अपने फलाही रियासत के मकासद को हासिल करने के लिए। अच्छा, मैंने बहुत सारी बातें की हैं मईशत के हदफ एक तरफ, और गुर्बत को ख़त्म करने के लिए जो ये हदफ है, इसमें भी कई इसके पहलू हैं, कई जहात हैं। तो बहुत काम है, ये जो बहुत से काम हमें करने थे पहले वो भी नहीं किए, वो भी पूरे करने हैं फिर और भी। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक नए अहदनामे की ज़रूरत है कौमी सतह पे। और मेरी समझ में जो आता है वो जिस तरह एक करारदाद पाकिस्तान 1940 में अडॉप्ट की गई थी, और उस वक्त तो
بہت زیادہ تاریکی کا میرے خیال سے ماحول ہوگا. بہت مجھے نظر آتا ہے کہ جو مقاصد کہے جا رہے ہیں قرارداد پاکستان میں یہ پورے ہو سکیں گے. میرے یہ تجویز ہے کہ ایک قرارداد پاکستان 21ویں صدی کی ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے, جس کے تحت ہم ہر پاکستانی گھرانے تک 2047 تک خوشحالی پہنچا سکیں. اور میرے خیال سے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اس مقصد کو یا اس طرح کی قرارداد کی خدمت کرنے کے لیے یا اس کی پیروی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیا کرنے کو تیار ہیں. بہت شکریہ. یہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں اس فیس بک پیج سے آرڈر کر کے. بہت مہربانی. بہت بہت شکریہ کاظم سعید صاحب. بڑی آپ کی گفتگو سے حاصل تھی, بہت سارے سوالات ذہن میں بھی آئے. اس کتاب کی خوبصورتی جو مجھے پینٹنگز کے علاوہ جو نظر آئی, آپ نے اس کو جس طرح سے لکھا ہے کہ آپ نے ایک تصویر کشی کی ہے, اور ایک جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمارے ذہن میں جو مسائل ہیں وہ صحیح طور پہ اجاگر ہوتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ ان کی جو سلیوشن ہے اس کی طرف ہم آخر میں پہنچتے ہیں. تو میں بس بہت مختصر سے چند سوالات میرے دماغ میں آئے, اس پہ اگر آپ مختصر سی کچھ روشنی ڈالیں. کہ مجھے جو آبادی کا تو آپ نے اس پہ کافی اچھا کور کر دیا, وہ میرا کویسچن تھا. لیکن دیکھیے ہمارے یہاں یہ سب سے امپورٹنٹ جو ہمیں پرابلم رہی, میں جب بہت چھوٹی ہوتی تھی تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ میری والدہ جو تھیں وہ ایسے بچے جو پڑھائی میں بہت تیز نہیں ہوتے تھے تو ان سارے بچوں کو جمع کر کے ایک سوئس ووکیشنل انسٹیٹیوٹ تھی کراچی میں, بلکہ وہی ایک پہلی پاکستان کی انسٹیٹیوٹ تھی. ان بچوں کو جو پڑھائی میں تیز نہیں ہوتے تھے ہم ان کو اس میں ڈال دیتی تھی. وہ سارے بچے بعد میں فیکٹریوں میں انہوں نے کام کیے, بلکہ ایک بچہ تو ایسا تھا, وہ میرا کزن تھا, اس نے تو یہ ہب لیدر کا پورا اپنے فرینڈز کے ساتھ یعنی اپنے کلاس میٹس کے ساتھ مل کے پورا ہب لیدر اس نے اسٹیبلش کیا. تو دوسرا کویسچن میرا یہ ہے کہ وہ اسکل ڈیولپمنٹ افرادی قوت جو ہے اس پہ تو ہم نے پچھلے 40 سال یا 50 سال کہوں گی میں کام نہیں کیا, اور بس ٹکڑوں ٹکڑوں میں کرتے ہیں. اور پھر اس میں خواتین کی جو شرکت پہ آپ نے لکھا, اور یہ دو کویسچن یہ ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ زبان پہ آپ نے لکھا ہے کہ ایجوکیشن کا جو آپ کا اس پہ چند آپ نے ان کو فصیلوں میں ڈیوائڈ کیا ہے, بڑا عمدہ طریقے سے آپ نے اردو میں لکھا ہے. تو زبان پہ اور صحت عامہ ان چیزوں پہ ذرا روشنی تھوڑی تھوڑی ڈال دیجیے. ضرور. بہت شکریہ ڈاکٹر نیر زیدی. اسکل ڈیولپمنٹ ایکچولی یہ ووکیشنل ٹریننگ کا جو معاملہ ہے, میں نے کتاب میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ یہ سب سے بڑا گیپ ہے ہمارے نظام تعلیم میں. کیونکہ جو بچے اگر 100 بچے 5 سال کے عمر تک پہنچتے ہیں کسی سال, اور وہ اسکول میں داخل ہونے کی عمر کے قریب ہوتے ہیں, وہ اگر داخل ہو جائیں 100 بچے اگر اس عمر کے ہوں تو کوئی 75 یا 80 یہ رینج میں ہیں بچے جو ایکچولی پرائمری اسکول میں داخل ہوتے ہیں. جب وہ 10 سال کے ہو جاتے ہیں اور اس سے مڈل کی طرف یا مڈل سیکنڈری کی طرف جانے کا وقت آتا ہے تو ان میں صرف 40 ہی رہ جاتے ہیں اسکول سسٹم میں. اور پھر یونیورسٹی میں جانے وہی جو 100 بچے شروع ہوئے تھے 10 سے کم ہوں گے, جو 8-9 ہوں گے جو یونیورسٹی میں پہنچیں گے. لیکن جو بچے چلے گئے اس سے نظام سے باہر بھی, وہ بھی, اور جو یہ بچے بہت سے جو پرائمری کے بعد الگ ہو گئے تعلیم سے, وہ تو ووکیشنل ٹریننگ سے ہی ان کا کوئی ہنر سکھا کے آپ ان کو دے سکتے ہیں ذریعہ اپنے گھر کے حالات بہتر کرنے کا. اور وہ سب سے کمزور جو حصہ ہے ہمارے
نظام تعلیم کا جس میں سب سے کم کیٹر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے. اور میں زراعت کی مثال آپ کو دوں گا. اس میں مجھے موقع ملا پچھلے 10 برس بہت تفصیل سے کرنے کا کہ آپ کو ایگرونومسٹ مل جائیں گے جو سمجھیے انجینئر لیول کے یونیورسٹیوں سے ہمارے نکل رہے ہیں, لیکن ٹریکٹر کو صحیح طرح چلانے والا لڑکا جو ہوتا ہے آپریٹر, وہ نہیں ملے گا. ڈھونڈتے رہ جائیں گے آپ, نہیں ملے گا. اور یہ ہمارے گھروں کی کہانی ہے. آپ کو الیکٹریکل انجینئر کوئی خاندان میں مل جائے گا, لیکن ایک الیکٹریشین جو آ کے گھر میں کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا ہو, وہ کوئی ٹرینڈ سرٹیفائڈ وہ نہیں ملے گا آپ کو. پلمبر آپ کو ٹرینڈ نہیں ملے گا, راج مستری ٹرینڈ سرٹیفائڈ نہیں ملے گا. اور یہ کام کرنے کے ہیں میرے خیال میں. چونکہ بہت زیادہ بڑا چیلنج اسکولوں میں بچوں کو داخل کرنے کا ہے. ابھی کوئی 2.25 کروڑ بچے اسکول میں نہیں ہیں, اور ہمیں بنانے ہیں اسکول, یا ان اسکولوں میں سرمایہ کاری کرنی ہے. تو اسکول کے آخری 1-2 سال میں یہ ووکیشنل ٹریننگ دینے کا ہے کا طریقہ ہمیں اس مقصد تک پہنچا سکتا ہے جس کا یہاں ذکر کریں. کیونکہ اگر ہم نے اسکول میں ہم نے اور پھر ووکیشنل ٹریننگ کے ادارے الگ سے بنائے تو وہ تو میرے خیال سے لگ جائے گا وقت. تو اس طرح میرے خیال میں آپ کے سوال بالکل صحیح ہے, اور میں بالکل متفق ہوں اس کی اہمیت سے. تو اس طرح میری نظر میں اس طرح سے ہینڈل ہو سکتا ہے. دوسرا, خواتین کے معیشت میں جو شرکت ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بہت زیادہ اہمیت اس کی ہے. اور پاکستان میں جتنی خواتین, دنیا بھر کا جو ایوریج آپ دیکھیے کہ جتنی خواتین کام کرنے کی عمر کی ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں کتنی ایکچولی کما رہی ہیں, وہ کچھ 46% ہے دنیا بھر کا جو ایوریج ہے. ہمارے یہاں وہ 30% سے کم ہے. تو گھر میں اگر ایک ہی کمانے والا ہے تو گھر اگلی نسل تک حالات بہتر کرنے کے جو چانسز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اگر 2 ہوں کمانے والے تو اور یہ بہت سے پاکستانی گھرانے نچلے طبقے کے ہیں جن میں ایک سے زیادہ کمانے والا ہے, لیکن ان کے پاس وہ صلاحیتیں, وہ تعلیم, وہ ہنر نہیں ہے کہ وہ زیادہ کمائیں اور اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل کا کام کر سکیں. میں پہلے ذرا اگر عرض کروں صحت عامہ کے بارے میں, تو جس رخ پہ اس حکومت کی پالیسی جا رہی ہے میرے خیال میں وہ سمت درست ہے. بس جو میں ذرا سا بیان کر دوں وہ کیا ہے کہ جو حکومت کے جو وہ ہیں طبی خدمت گاہیں ہیں, ان کے علاوہ جو پرائیویٹ, جو بلکہ ایکچولی جہاں زیادہ تر پاکستانی پرائیویٹ طبی خدمت گاہوں میں جا کے علاج کرواتے ہیں, غریب بھی اور امیر بھی, تو ان خدمت گاہوں کو بھی حکومت نے انشورنس کے نظام کے تحت ممکن کر دیا ہے عام پاکستانیوں کے لیے کہ وہ ان میں بھی جائیں. اور یہ بالکل صحیح سمت ہے کیونکہ ہمیں زیادہ ایکسیس دینی ہے یہ صحت عامہ کی ہر پاکستانی کو. لیکن اس وقت جتنے ہمارا جو نظام ہے صحت کا, اس میں پرائیویٹ بھی اگر آپ خدمت گاہیں جمع کر لیں تو بھی وہ بہت ہی کم ہے جو ضرورت ہے اس کے مقابلے. تو ہمیں ابھی بہت ساری سرمایہ کاری ان خدمت گاہوں کے لیے. مثال کے طور پہ جو سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں, قلعے کے باہر کی کتاب میں آپ دیکھیے گا جو چیپٹر ہے صحت پر, اس کو میں نے شروع ہی اس بات سے کیا ہے کہ جو بیماریاں ہیں قلعے کے اندر کے لوگوں کی وہ بھی الگ ہیں قلعے کے باہر کے لوگوں سے. تو بالکل. جیسے میں نے مثال کہ یہ خواتین کا بچوں کے جنتے ہوئے جان دے دینا, یہ قلعے کے اندر کے پاکستانیوں میں آپ کو نادر ہی کبھی نظر آتا ہے. اور یہی صورتحال آپ کو ڈیولپ ملکوں میں ملتی ہے, لیکن قلعے کے باہر کے جو پاکستانی ہیں ان کے لیے یہ ایک ہے خطرہ, روز مرہ کا خطرہ ہے. تو اس میں اس کا جو آسان طریقہ ہے اس کو ہینڈل کرنے کا وہ ہے بیسک ہیلتھ یونٹ. اور جو بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہر گاؤں قریے میں ہونے چاہیے, اس وقت جتنے ہماری آبادی کے لحاظ سے ہونے چاہیے اس سے آدھے ہیں بیسک ہیلتھ یونٹ, یہ حکومت کے اعداد و شمار میں بتا. تو ابھی بہت سی سرمایہ کاری باقی ہے. اس کے لیے جو مالی اساس کا جو ہے وہ تفصیل, جس طرح ترکی نے یہ کام کیا ہے اس صدی کے اوائل میں, وہ میں نے تفصیل سے پیش کیا ہے, اور میرے خیال سے وہ طریقہ ہے. زبان پہ ہم آتے ہیں, مجھے ذرا سا اندازہ ہے کہ وقت کافی ہو گیا. زبان کے بارے میں میرے خیال سے جو میں نے کتاب میں ذرا تفصیل سے پیش بھی کیا ہے کہ تحقیق یہ کہتی ہے کہ 5 سال کی عمر تک جو اسکول میں داخل ہونے کی عمر ہے, اس تک ہر بچہ اپنی مادری زبان میں کوئی 3000 الفاظ کا ذخیرہ حاصل کر چکا ہوتا ہے.
اور اس لیے مادری زبان میں اس کی تعلیم زیادہ تیزی سے، اس کا ایجوکیشنل اٹینمنٹ، وہ جو علم کا حصول ہے وہ زیادہ تیزی سے ہوتا ہے اگر وہ مادری زبان میں. ہمارے یہاں ظاہر ہے بہت سے مسائل ہیں، انگریزی بھی اس میں ایک ترجیح ہے، اردو کا بھی ایک قومی سطح پہ ایک رول ہے، علاقائی زبانیں ہیں ان میں زیادہ تر پاکستانیوں کی تو مادری زبانیں یہ دونوں زبانیں نہیں ہیں. تو اس میں میرے خیال سے یہ گفتگو ذرا لمبی ہو جائے گی، لیکن بہت سے ایسے آپ کو ملیں گے پاکستانی جو اگلے 20 سال 25 سال اگر آپ دیکھیے ان کا مستقبل، تو شاید ان کو اپنے علاقے کے باہر کہیں جانے کی کا ارادہ بھی نہ ہو، اور اپنے ہی علاقے میں کام کرنے کا ان کے خیالات ہوں. تو اس میں اپنی زبان اور علاقائی زبانوں کا میں تعلیم اور یہ جو ہنر ہیں جو جدید تعلیم ہے وہ اس میں اس کی ترویج میرے خیال میں تو بہت اہم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اردو اور انگریزی نہ پڑھیں. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، یورپ کے بہت سے ممالک ہیں جس ملک کے بھی آپ چاہیے گا میں عرض کروں گا، میں ایک سے زیادہ زبان اسکول کے سطح سے پڑھائی جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ شروع میں مادری زبان میں شروع کیا جاتا ہے، اور ایک آدھ دوسری زبانیں جو ہیں ان کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ رکھا جاتا ہے، اس کے بعد انگریزی کو سیکنڈری سے شروع کیا جاتا ہے. یہ بہت اس کے طریقے رائج ہیں، اس میں کوئی بہت مشکل نہیں ہے. لیکن میرے خیال سے جو ہمارے یہاں بھی کوششیں اس کی زبان پہ بہت زیادہ توجہ رہی ہے. اردو میں لکھنے کا کام میں نے بہت محنت کی کئی برس اس کے اوپر. میں تو اس بات کا بالکل قائل ہو گیا کہ آپ صرف زبان، نصاب کی زبان بدل دینا، اس سے کام نہیں چلتا. نصاب کی زبان کو بدلنے کے ساتھ وہ تمام ادارے جن کی ضرورت ہے اس ماحول کی ترویج کے لیے، ان کو بھی فنڈنگ دینی بہت ضروری ہے. لیکن ہم اردو لغت بورڈ تو ہم نے اس کو ضم کر دیا ہے وہ دیگر اداروں میں، کراچی سے وہ چلا گیا اسلام آباد، تو ہم وہ اداروں کو ہم بند کر رہے ہیں کہ بھائی پیسہ نہیں ہے. لیکن ہم خواہش یہ ہے کہ جی وہ اردو میں سب کچھ ہوگا. بھائی اردو میں ہوگا تو اردو میں جو نیا علم ہے اس کے اردو میں منتقل کرنے کے اوپر خرچہ کرنا پڑے گا. وہ بہت کمٹمنٹ اس میں بہت بڑا چاہیے، اور علاقائی زبانوں کے لیے. میں یہاں پہ روکتا ہوں ورنہ یہ گفتگو بہت لمبی ہے. جی جی، تو بہت بہت شکریہ، بڑی سیر حاصل گفتگو رہی، اور اس میں کئی سوالات بھی اٹھے ہیں، اور میرے خیال میں ایک تو یہ پورا ایک آپ کا ریفارمسٹ ایجنڈا ہے، اور یہ ہم لوگوں کی جو 50 60 70 سال کے جو ایکسپیرینس ہے، ہمارے ایکسپیرینسز کو آپ نے بڑی خوبی سے اپنی کتاب میں اردو میں لکھا ہے، اور اس کی آؤٹ ریچ جو ہے وہ عام قاری کی طرف ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں. کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، ورنہ ہم آڈینس سے بھی لیتے. تو اس کی جو پینٹنگز اور اس پہ جو بات ہوگی تو ہم چاہیں گے کہ جو آرٹسٹ نے آپ کے ساتھ وہ کیا تو اس پہ بھی ہم پھر انشاءاللہ اگلا سیشن رکھیں گے. تو میں انجلا ہمیش اور آصف علی آصف اور مسعود قمر صاحب اور ماریا سے درخواست کروں گی کہ ان میں سے کوئی اس کی کلوزنگ کا ان کا شکریہ ادا کرے، کیونکہ یہی روح رواں ہیں. یہ لوگ سب بہت محنت کر کے ہمیں جمع کرتے ہیں، ٹاپکس ڈھونڈتے ہیں، اور بہت عمدہ یہاں ڈسکشنز ہوتے ہیں. آپ ہمارے اس فورم پہ بھی آیا کیجیے، اور حلقہ ارباب ذوق کراچی کے فورمز پہ بھی آیا کیجیے. تھینک یو ویری مچ. جی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ مہر زہری صاحبہ اور کاظم شہید صاحب، بہت شکریہ. ایک بہت اہم موضوع جس پر کاظم شہید صاحب نے ایک بہت اہم اور پیچیدہ موضوع جس کو بہت سہل طور پہ، بہت ہی آسان سطح پہ کاظم شہید صاحب نے اس کو ہمارے سامنے رکھا، ہمارے سامنے پیش کیا، اور ہمیں بتایا کہ کیسے معیشت خود کی درستی ہو سکتی ہے. ہماری معیشت جو بہت زیادہ زبونحالی کا شکار ہے. گو کہ وقت ہو چکا ہے، مگر ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم تھوڑا سا 10 منٹ ہم کاظم شہید صاحب کا اور چاہیں گے اس حوالے سے، اگر آپ اجازت دیں کاظم صاحب. یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ
یہ جو آپ کا ایک پورا ایک یہ آپ نے اس کو ایک پوری کتابی صورت دی ہے کہ ہم کیا کیا اقدامات لے سکتے ہیں اس کو اپنی معیشت کو درست کرنے میں، لیکن اس سارے اس کے باوجود ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ دن بدن ایک زبوں حالی کا شکار ہو رہی ہے. تو کیوں نہیں خدمات لیتی ہے حکومت اپنے معاشی ماہرین سے؟ کیوں، کیا وجہ ہے کہ اس کو اس طرح سے کیوں نہیں آپ لوگوں کو وہ کیا؟ مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیونکہ آپ نے ملیشیا اور ترکی کی مثال دی، یقیناً وہ اپنے معاشی ماہرین سے دیتے ہیں خدمات. ہمارے ہاں کیوں نہیں اس چیز پہ توجہ دی جا رہی، جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارا جو قلعے کے باہر کا جو طبقہ ہے وہ بہت زیادہ سموہانی کا شکار ہے. جی میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں، بہت شکریہ آپ کے سوال کا. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ معیشت کی ترقی حکومت خود نہیں کر سکتی، کوئی بیوروکریٹ خود نہیں کر سکتے، سیاستدان خود نہیں کر سکتے، اس کو تو بزنس مین کرتے ہیں. معیشت کی ترقی چین جیسے کمیونسٹ ملک کے اندر، جس میں کمیونسٹ پارٹی آج بھی سب سے زیادہ بڑی طاقت ہے، اس میں بھی بزنس مین کر رہے ہیں یہ کام، اور انہوں نے اجازت دی انہیں اور ان کو موقع دیا. اور ان میں جب وہ جوش و ولولہ ہوتا ہے اور وہ ستاروں پہ کمن ڈالنے کی جذبہ ہوتا ہے، تو حکومت کی پالیسیز جو ہیں وہ واقعی وہ حقیقت میں تبدیل ہوتی ہیں. کوئی ملٹری بھی نہیں کر سکتی ہے کہ وہ جا کے فیکٹریاں چلانا شروع ہو جائے، ایکسپورٹ کرنا شروع ہو جائے. کوششیں بہت ہوئی ہیں، ایک ناکام ہے وہ ساری کوشش. اس میں میں ایک چیز کا اور اضافہ کر جی ہمارے بہت سارے شعبے ہمارے ایسے ہیں. جی میں بس کر رہا ہوں کہ قائد صاحب بات کر لیں، اس کے بعد مسعود صاحب آپ کی طرف. جی میں مسئلہ یہ کر رہا ہوں کہ بہت سے شعبے ہمارے ایسے ہیں جس میں بزنس مین دلچسپی نہیں ہے ان کی کہ اس شعبے میں ترقی اس طرح کی ہو جس کی ہم بات کر رہے ہیں. یہی بہتر ہے کہ جتنا یہ ایک روٹی سے دو روٹی نہ ہو جائے، ایک روٹی میں میرا حصہ زیادہ ہو جائے، اس پہ زیادہ بحث ہے، اس پہ زیادہ محنت ہے. تو یہ کس طرح سے، اور کسی بھی آپ معاشیات کے ماہر سے پوچھ لیں گے اور پالیسی بنا دیں گے، جب آگے گھوڑا دوڑنے کو تیار نہیں ہے تو کیا پھر کس طرح سے کتنے بھی آپ محنت کر لیں اس پہ. لیکن کچھ حصے ہیں ایسے، اور جو حالات آپ کے سامنے ہیں کہ حکومت کے جو ہماری حکومت کے جو مالی بنیاد ہے وہ تو اس پہ سوال ہے اب کہ کیا حکومت، اب یہ گفتگو شروع ہوئی ہے کہ کیا یہ بینکرپٹ ہے حکومت یا نہیں. اگر جی بالکل یہی تو ہو رہا ہے. جو قرضے کی قسط واپس کرنے کے لیے نیا قرضہ لے رہا ہے اس کو ٹیکنیکلی فائنینس کی دنیا میں بینکرپٹی کہتے ہیں، ٹیکنیکل ڈیفالٹ اسے کہتے ہیں. تو یہاں پہنچ کے اب تھوڑا سا فوکس میں دیکھ رہا ہوں کہ ہو رہا ہے. اور یہ بات ضرور آپ رکھیے گا ذہن میں کہ اس حکومت کو میں کوئی خراج تحسین پیش کرنے میں میرے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ کہ ہماری ٹیکسٹائل کے سیکٹر میں، جس میں بہت زیادہ جمود رہا ہے، اور آپ کو ٹیکسٹائل والے یہی کہتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ جی حکومت نہیں کرتی. بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کریں گے تو حکومت کی بات چلے گی. اس میں اب صرف دھاگا کپڑا بیچنے کے علاوہ اور آگے کے جو ریڈی میڈ یا پھر ویلیو ایڈڈ والا جو ہوتا ہے، اس میں بہت ترقی پچھلے 2-3 برس میں ہوئی ہے، اور اگلے برسوں میں جو کچھ اس میں اچھا خاصا $4-5 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. اس سے مجھے نظر آتا ہے کہ ہماری برآمدات میں اضافہ ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ حالات صرف خراب ہو رہے ہیں، ڈیفینیٹلی عام آدمی کے لیے مشکلات بڑھی ہیں، لیکن یہ کچھ ہیں، کچھ چیزیں جو سامنے آئی. بہرحال میرے خیال سے میں نے کوشش کی آپ کے سوال کی جواب دینے کی. مسعود صاحب آپ فرمائیں. جی مسعود صاحب میرے خیال آپ نے وہ میری بات کو وہ آخر پہ خود ہی وہ مکمل کر رہے. بات یہ ہوتی ہے کہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ صرف اور صرف حکومت جو ہے وہ نہیں کر سکتی جب تک کہ اس شعبے کے لوگ جو ہے جیسے کیپٹلسٹ ہے یہ وہ اس میں شامل نہ ہوں. اور جیسے کہ آپ نے چائنا کی بھی مثال دی، لیکن چائنا کے نے پھر یہ کیا کہ ان کو پالیسی بنا کر دے دی اور ان کو سب کچھ کہا کہ بھی آپ ایسا کریں اور ان پہ نظر رکھی. ایسا یہ ہے کہ جو کرپشن کر کے یہ ان پہ نظر رکھی. ہمارے ہاں تو ہر حکومت میں ایسے لوگ سرمایہ کاری کر کے حکومت میں شامل ہوتے ہیں تاکہ ہم جو ہے نا کہ کوئی پروجیکٹ شروع کر کے اس پہ اپنے کھانچے لگائیں اور سیاست بھی کریں اور وہ
یہ ہے اہم مسئلہ یہ ہے. وہ پہلے حکومت جو بھی پارٹی ہوتی ہے, کیونکہ یہ اب انہوں نے کہا کہ یہ آپ سے یہ کیوں نہیں تجویزیں لیتے, وہ ان کی یہ اقلیت ہی نہیں ہے, ان کی یہ ہے ہی نہیں کہ اس ملک کی اکانومی درست ہو, وہ ان کی ہے ہی نہیں. ان کا یہ ہے کہ ہمارا 5 سال جو ہر حکومت جو پچھلے بھی آئی ہے وہ پورا ہو جائے. اور ایک ادارہ ہے وہ کہتا ہے ہماری ضروریات پوری کرتے رہو تو تمہیں رکھیں گے, نہیں کرو گے تو ہم تمہیں اتار دیں گے. اور وہ لہذا حکومت میں شامل ہونے والے بھی وہ کہتے, وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا, رشوت دے کر چھوٹ گیا. یہ ہے سارا. تو اس لیے میرا جو فوکس ہے, آپ نے دیکھا کہ یہ اگر مجھے حکومت کے صرف لوگوں کو مشورہ دینے کے لیے فوکس کرنا ہوتا تو اردو میں کتاب لکھنے کا تو سوچتا بھی نہیں. اردو میں کتاب لکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں جو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ حالات کو ایسے نہیں ہونا چاہیے, ان تک یہ سارے موضوعات پہنچے. اور اب کتاب کے آنے کے یہ جتنی مرضی آپ اردو میں لکھ لیں, آپ یہ اردو کی کتاب لیجئے مسعود صاحب اور پڑھیے, پڑھنے میں ہی مزہ بہت آئے گا. دوسرا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو میری والدہ ایجوکیشنسٹ تھیں, تو جو کراچی کے مسائل شروع ہوئے اور پھر 50 سال تک جو مسائل چلتے رہے, تو مجھے پورا ایجوکیشن کے جو پرابلمز ہیں وہ آپ سمجھے کہ دودھ کی بوتل کے ساتھ مجھے ملے, اور ان کی سمجھ. اور اسی طرح پھر میں ہیلتھ کا, کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں تو ہیلتھ کی ساری چیزیں دیکھی. تو یہ آپ کی بہت ساری وہ کتاب جو ہے نا, کتاب کی خوبصورتی اس لیے کہ اردو میں, اور یہ ہر عام آدمی کی رسائی انہوں نے اصلاحات بڑی خوبصورت پیش کی ہیں. جی وہ آخری آپ یہ دیکھیے جو انہوں نے ایک, میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں ان کی, جو آخر میں جیسے انہوں نے یہ لکھا ہے نا, تو جو اس کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے, جو یہ جو اس کی ہیڈنگ استعمال کیے نا, ہیڈرز, وہ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں. اور پھر کئی شعر اشعار کی بیس پہ انہوں نے جیسے یہ لکھا ہے, جی بہت یہ ایک بہت عمدہ قسم کی, اس پہ لٹریری ہماری اس پہ سیشن بھی ہو سکتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ علم شکن معیشت نہیں, علم آفرین معیشت. اور پھر کہیں انہوں نے شعر استعمال کیے. تو اس پہ, اس کتاب پہ میں جب پڑھ لوں گی تو ہم اپنا اس پہ لٹریری کرٹیسزم بھی کریں گے, اس کا سیشن بھی رکھیں گے. کیونکہ یہ اس لیے میں نے اس لیے یہ بھی چنی, وہ میرا اکنامک اس میں تو انٹرسٹ ہوتا ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ. اور کاظم صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہیلتھ انشورنس کا تھا, یہ میں نے اختر علی کی, میں ہیلتھ کنسلٹنٹ تھی ان کی جو کمپنی تھی پرو پلان میں. تو آج سے میرے خیال میں 25 سال پہلے ہم نے یہ ہیلتھ انشورنس کا گورنمنٹ کو لکھ کے دیا تھا, ہمارا پیپر تھا ان کی پالیسی انکلوژن کے لیے, مطلب انہوں نے ہم سے مانگا تھا. تو یہ ہیلتھ انشورنس اور پھر پرائیویٹ سیکٹر, آپ دیکھیے جو میڈیکل ہیلتھ کوریج اور ایجوکیشنل کوریج دونوں پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں, اور ان کی ویکنیسز اور ان کی جو کوالٹی کنٹرول ہے, پھر یہ ساری چیزیں, یہ بہت سارے مسائل ہیں ابھی تک, اور یہ پچھلے کئی سال سے ہیں. تو بہت عمدہ, تھینک یو سو مچ. اچھا, سیشن ایکسپائر ہو جائے تو اسی لنک پہ احباب دوبارہ آ سکتے ہیں. جی اب میرے خیال سے اب سیشن بھی ختم ہو رہا ہے, تو ہم اختتام کی طرف چلیں. ٹھیک ہے کاظم سعید صاحب, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں آپ کو ایڈ کری مواصلات اسرار میں بھی, ہمارا فورم ہے جس کے تحت آپ اور ہمارے ہم آپ کو زحمت دیتے رہتے ہیں.
جی یہ کتاب کو حاصل کرنے کے لیے جو لنک ہے اس کو آرڈر کرنے کے لیے وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گا, جی آپ پلیز سب سے اگر پلیز چاہیے تو. بہت شکریہ, بہت بہت مجھے بہت بہت شکریہ, بہت لطف آیا. شکریہ, خدا حافظ. بہت شکریہ. آداب.